बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 मार्च और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर नहीं बल्कि खुशखबरी। पाकिस्तान नंबर 1 बनने की तरफ गामजन। जी हाँ, बहुत तेजी से पाकिस्तान एक और बड़े मैदान में, अहम मैदान में नंबर 1 बनने जा रहा है और आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री की क़यादत में ये सफ़र और भी तेज़ी से जारी है। तो आपके सामने ये बहुत ही अहम खबर रखनी है। मुझे पता है आप बेचैन भी हो रहे होंगे, उतावले भी हो रहे होंगे कि ये कौन सा मैदान है जहां पर हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं और किस किस मुल्क से मुकाबला है, कितना मुकाबला है, सूरत हाल कितनी गंभीर है, हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कितने सारे सवालात होंगे आपके दिमाग में। तमाम के जवाब दूंगा। साथ साथ आर्मी चीफ साहब ने एक नई नसीहत की है पाकिस्तानी नौजवानों को, वो भी आपके सामने रखनी है। और उसके साथ साथ मैं जो मेरी नज़र में पाकिस्तान के सबसे मुमताज़ ब्यूरोक्रेट हैं या फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट हैं साबिका, उनका नाम शमशाद अहमद है। मैं तमाम ही लोग मोतबर हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने फाइनेस्ट तरीन ऑफिसर पैदा किया है वो शमशाद अहमद साहब हैं। उनसे मेरा जब भी इंटरेक्शन हुआ तो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जीती जागती तस्वीर वो मुझे नज़र आए, शराफत की तस्वीर नज़र आए, ईमानदारी की तस्वीर वो नज़र आए और एक सेल्फ मेड आदमी की तस्वीर नज़र आए। अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे। ऐसे लोग, ऐसे बुज़ुर्ग हमें चाहिए। तो उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दी है कि शायद सदर ज़ेलेंस्की के बाद अगला नंबर हमारे चौधरी साहब का है। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, ये तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि शायद उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि अब अगली बारी शायद पाकिस्तान की है। इस पर भी तफसीली बात करते हैं। पहले मुझे पता है कि आप बेचैन हो रहे हैं सारे नंबर 1 की बात जानने को, तो आइए। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नीचे से चौथे नंबर पर है इस टाइम। जी हाँ, ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हमारा मुकाबला इमीडिएटली है इराक के साथ। इराक बैठा है नीचे से तीसरे नंबर पर। उसे सिर्फ पूरी दुनिया में 32 मुल्कों में वीज़े के बगैर एंट्री उसे हासिल है। अब इराक, आपको अगर आप इराक के क्रेडेंशियल्स देखें तो देखिए कितने आम क्रेडेंशियल्स हैं। इराक तबाह हो गया, उसके अंदर जंग लगी, उसके हिस्से बखरे हो गए एक किस्म के। आपने देखा उन्होंने 1.5 दहाई जो है वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ। मोसल, बगदाद, सब कुछ आप देख चुके हैं। तो वहाँ उनका नंबर 3 पर बैठना किसी ना किसी तरह से समझ आता है। आगे चलिए, सीरिया नंबर 2 पर बैठा हुआ है नीचे से। बदतरीन ममालिक के जो पासपोर्ट हैं उनमें से 27 मुल्कों में सिर्फ उनके शहरी जा सकते हैं वीज़े के बगैर। अब सीरिया क्यों है सीरिया के साथ ऐसे, आपको पता है वहाँ बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर भी हिस्से बखरे उसके हुए हैं। बमबारी, दहशतगर्दी, खाना जंगी और बैरूनी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट, और आखिरकार बशर अल असद चले गए, जिसकी वजह से यहाँ से अब मुझे सीरिया मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा देर सीरिया यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि वहाँ नई गवर्नमेंट आ गई जो वेस्ट को मंजूर है, कबूल है। तो उनके आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस है। सीरिया जब हटेगा तो हम नंबर 3 पर आ जाएंगे। वापस चलते हैं इराक पे। इराक भी ज़ाहिर है अब स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसके भी मुझे यहाँ ज़्यादा देर रहने के चांसेस नहीं लग रहे। वो भी रास्ते से हट जाएगा तो पाकिस्तान नंबर 2 पे आ गया। तो मुकाबला अब गंभीर है आपका अफ़गानिस्तान के साथ, जो इस वक्त नंबर 1 की पोजीशन पर है। और क्यों ना हो, आपने देखा वहाँ पर भी पिछली कई दहाइयों से, कोई 20-25 साल नहीं बल्कि कई दहाइयों से जंग ही है तकरीबन। पहले यूएसएसआर के साथ जंग रही, आपको पता है, जो कोल्ड वॉर, और उसके बाद अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ गई, वहाँ पर ख़त्म हुई तो तालिबान के अपने फैक्शंस के दरमियान जंग छिड़ गई। फिर 9/11 हो गया, अमेरिका बहादुर आ गया, उनकी तमाम जो इत्तेहादी सारी फ़ौजें थीं उनके साथ कोई 2 दहाइयाँ जंग चलती रही। तो उनका यहाँ बैठना तो समझ आता है, वो 25 मुल्कों में जा सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है, वहाँ की जो भी करेंसी है, वहाँ की जो इकॉनमी है, वहाँ पर जो इस वक्त चाइना की, हिंदुस्तान की, यूरोप के दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट्स है, जो उनके कनेक्शन चाइना के अफ़गानिस्तान के थ्रू जो सेंट्रल एशिया से कनेक्शंस बन रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में, और फिर अफ़गानिस्तान की आबादी भी छोटी है, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान भी शायद इस नंबर पर ना बैठा रहे। तो इसलिए रास्ता क्लियर है, आप सब ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जनरल साहब की क़यादत में आप नंबर 1 किसी और चीज़ में बने ना बने, आपका पासपोर्ट ज़रूर बनने जा रहा है। आप नीचे से सबसे पहले नंबर पर आएंगे। ऐसी ही सूरत हाल पूरी दुनिया में सिक्योरिटी की सिचुएशन में भी है। जो बदतरीन
ترین جن ملکوں میں سیکیورٹی ہے اس میں بھی آپ تیسرے نمبر پر ہیں. دن رات آپ کی کاوش ہے کہ آپ وہاں بھی پہلے نمبر پر پہنچے. وہاں آپ کے سامنے نائجیریا اور مالی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ کتنی دیر رہتا ہے, وہ کب آپ کو نمبر 1 کی پوزیشن دیتے ہیں. لیکن یہاں پر تو نمبر 1 کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ رواں. اب آگے چلتے ہیں. آگے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھتے ہیں اور آپ پھر اپنا سر دھنیں گے. پھر میں آنا ہے, میں نے شمشاد احمد صاحب, ٹرمپ, جنرل عاصم منیر, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کی طرف آتے ہیں. لیکن اگلی سٹیٹمنٹ ذرا احسن اقبال صاحب کی ہے, وہ سن لیں. احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ امن و استحکام قائم رہا اسی طرح تو ترقی کا سفر اسی طرح جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ جو ابھی اس وقت پاکستان میں امن و استحکام ہے یہ قائم رہا تو ترقی کا سفر اسی طرح جاری رہے گا. وہ ترقی آپ کو میں نے بتا دی. سیکیورٹی میں آپ ماشاءاللہ نیچے سے تیسرے نمبر پر ہیں, پاسپورٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں, اور ترقی کا سفر جاری رہا تو آپ پہلے نمبر پر چلے جائیں گے. لیکن یہ آپ کے منصوبہ بندی کے وزیر ہیں اور یہ کم پڑھی لکھی نون لیگ میں تھوڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو ذرا غور کیجئے گا. اب حالات میں آپ کو بتاؤں, خزدار میں کل حملہ ہوا ہے, 2 لوگ وہاں پر قتل کر دیے گئے. آئی تھنک جمعیت علماء اسلام فے کے. کوئٹہ اورکزئی میں اس سے پہلے, نارتھ وزیرستان میں اس سے پہلے. یہ میں پچھلے صرف 4-5 دن کی آپ کو خبریں بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنے ویلاگ میں رکھی ہوئی ہیں. ایک ہی دن میں نارتھ وزیرستان میں ہمارے 4 ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ ہی اورکزئی میں, اور اس سے اگلے دن ایدک میں. اور اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کوئٹہ سے آنے والی لاہور بس میں 7 فیصل آباد کے شہری تھے, ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا. شناختی کارڈ دیکھ کر 2 جوان غالباً شاید آج بھی 2 پاکستانیوں کے شہید ہونے کی خبریں ہیں. اور پھر بلوچستان میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے آج. اس کے ساتھ ساتھ طورخم بارڈر پر فائرنگ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر وے ہے لاہور کی, جی ہاں موٹر وے جو لاہور کی ہے, وہاں پر جو سنگجانی, موٹر وے کہہ دیا لاہور کی, جو سنگجانی پولیس, آپ کو پتہ ہے سنگجانی جو انٹرچینج ہے اس کے اوپر موٹر وے پولیس کی گاڑی کھڑی تھی, اور اس کو شاید مسلح افراد نے اس پر فائرنگ کی. گاڑی کو آگ لگ گئی. اس کے اندر سے جو اہلکار تھے وہ زخمی بھی ہوئے. بڑی مشکل سے بھاگ کر انہوں نے اپنی جان بچائی, اور اب انہوں نے FIR درج کروائی ہے کہ ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. یہ موٹر وے پولیس سنگجانی کا جو ٹول پلازا ہے اس پر بیٹھی ہوئی تھی اپنی گاڑی کے اندر, اور ان پر, یا گاڑی میں وہ روانہ تھے اور ان پر حملہ ہوا ہے. تو یہ جو بالکل ملک کے اندر استحکام کی فضا ہے یہ قائم رہنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد کرنا پڑے گا کہ ابھی چند ہی دن پہلے, بلکہ چند نہیں, کل ہی ہم نے آپ کو قربان علی نامی پولیس کانسٹیبل کو لاہور میں قتل کر دیا گیا تھا, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تحریک طالبان نے لی تھی, لکھ کر ذمہ داری لی تھی. کل ہی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی اور دوسرے اس طریقے کے علیحدگی پسند یا شدت پسند جو ملیشیا بنے ہوئے ہیں, انہوں نے افغانستان, اپنا بلوچستان اور سندھ کی پہاڑیوں میں 3 روزہ اجلاس کیا ہے. اور اس کے بعد ان کے 3 جو الامیے کی 3 شکیں ہیں وہ سامنے آئی تھیں کہ ایک بلوچ قومی فوج بنائیں گے, ہم چائنیز کے اوپر مزید حملہ کریں گے, اور پاکستانی فوج کے ساتھ گوریلا وار کے اندر اور زیادہ تیزی لائیں گے. یہ 3 انہوں نے چیزوں کا اعادہ کیا ہے, اور یہ خبر بریک کی تھی BBC نے. تو یہ وہ استحکام ہے جس کی بات کر رہے ہیں وزیر منصوبہ بندی جناب احسن اقبال. مطلب عجیب مداری لگی ہوئی ہے, سرکس ہے کوئی. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہہ رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں. ابھی انہوں نے کیبنٹ میں خالد مکسی صاحب کو ایڈ کیا ہے وزیر کے طور پر. وہ وزیر محترم آج سے 4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں اب عسکریت پسندوں کا قبضہ ہے, وہ ناکے لگا کر گاڑیاں روکتے ہیں اور کوئی وہاں نہیں جا سکتا. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے کئی ایسے علاقے ہیں, کئی اضلاع ایسے ہیں, وہ آج علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اقوام متحدہ اسے ریکگنائز کر لے گی اور پاکستان کی صورتحال وہاں پر خراب ہو جائے گی. یہ فضل الرحمان صاحب نے اب سے چند دن پہلے کہا. لیکن آپ کو جو پلاننگ کے منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امن و استحکام اسی طرح رہا تو ہم کامیابی کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑتے رہیں گے. ماشاءاللہ کیا سرکس ہے. اب کوئی پیکا قانون, کوئی قرآنی آیت جو ہے وہ ان کے اوپر, ان کے لیے نہیں اتری, کوئی پیکا قانون ان پر نہیں لگے گا اس جھوٹ پر. یہ جو پورے کا پورا ایک جھوٹا بیانیہ دے رہے ہیں اس پر انہیں کوئی نہیں پوچھے گا. اب یہ 2 باتیں تو ہو گئی. میں نے آرمی چیف کی نصیحت کی طرف آنا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ بڑی ہی شدت سے شمشاد احمد صاحب کا
ان کی سٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تو شمشاد احمد صاحب نے ایک بیان دیا ہے. بیان ان کا یہ ہے جو آپ سب بھی سننا چاہتے ہیں, ہمیں بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے, لیکن اس کا ایک تھوڑا سا دونوں سائڈز کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یوکرین کی جنگ جو ہے اس کا جو حال اب صدر ٹرمپ نے کیا ہے یوکرین کی جنگ کا امریکہ کے اندر, وہ جو زیلنسکی کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی, جو روس کی اور یوکرین کی جنگ ہے اس میں سے امریکہ جس طرح سے نکلنا چاہتا ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے اس جنگ کو چھیڑنے والوں کو, اس جنگ کو لڑنے والوں کو, اس جنگ میں سے پیسہ کمانے والوں کو, اس جنگ پر پیسہ خرچ کرنے والوں کو جس طرح سے آڑے ہاتھوں لیا ہے, تو پھر ظاہر ہے اس میں ہمارے چودھری صاحب نے بھی آنا ہے. کیونکہ وقاص احمد صاحب کی سٹوری ہم نے کل ہی آپ کے سامنے رکھی تھی, جو انہوں نے انٹرسیپٹ کے لیے کی تھی, کہ پاکستان نے 2022 عمران خان کو پہلے نکالا گیا, اسی لیے نکالا گیا کیونکہ عمران خان نیوٹرل رہنا چاہتے تھے, اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. تو عمران خان کو پہلے نکالا گیا جنرل باجوہ کی مدد سے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور سارا گٹھ جوڑ. عمران خان کو فوری نکالنے کے بعد فوری طور پر یہ مئی جون میں, اپریل میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, مئی جون میں ہتھیاروں کی ڈیل ہو گئی. انٹرسیپٹ کہتا ہے کہ اس ڈیل کے کل کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بریگیڈیئر جنرل کا کوئی عہدہ ہوتا ہے کہ نہیں, اب مجھے نہیں پتا, امریکہ میں شاید ہوتا ہو, میں نے تو جو رپورٹ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے, میں فوجی معاملات کا ماہر تو نہیں ہوں. تو بریگیڈیئر جنرل جو سائن کیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے انٹرسیپٹ کہتا ہے وہ جو امریکی بریگیڈیئر جنرل ہیں ان کے جو سائن ہیں وہ ہم نے ویریفائی کیے ہیں, ان کے سائن اصل ہیں. اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں پاکستان نے ہتھیار بیچنے تھے اور بدلے میں پاکستانی جو ملٹری جنرلز ہیں انہیں الیکشن چوری کرنا, الیکشن ڈیلے کرنا اور ساری مار دھاڑ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور عمران خان کو جیل میں ڈالنا, یہ ڈیل میں لی تھی. اب یہ تو معاملات ہے, بیک گراؤنڈ ہے. اب شمشاد احمد صاحب, جو میں نے آپ کو اپنا تجزیہ بتایا ہے کہ میں جتنے بھی بیوروکریٹس کے ساتھ ملا ہوں سبھی قابل احترام ہیں, معتبر ہیں, لیکن ان میں سے 2 4 5 جو ٹاپ آف دا لائن مجھے ایماندار اور بالکل ایک باوقار شخصیات لگی ہیں, ان میں سر فہرست جو ہے وہ ہمیشہ شمشاد احمد صاحب لگے ہیں. ایک چلتی پھرتی پیٹریوٹزم کی تصویر وہ مجھے محسوس ہوئے ہیں, ہمیشہ ان کی ہر بات میں سے پاکستانیت جھلکتی ہے. ان کے حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ صدر ٹرمپ اتنے زیادہ خلاف ہیں یہ جو یوکرین کی جنگ اور اس میں سے پیسہ کمانے والے, اور اب کیونکہ ہمارے والوں نے بھی اس میں اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, اسلحہ بیچا ہوا ہے, پہلے یو کے تھرو اور پھر چیک ریپبلک کے تھرو, اور یہ وقاص احمد صاحب کی سٹوری تھی. تو اب ان حالات میں اگلی باری جو ہے وہ جلد ہی ٹرمپ جو ہے وہ ادھر بھی آنے والا ہے. اچھا, میرے پاس اندر کی اطلاعات ہیں جو ظاہر ہے ہمارے بھی بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں پاکستانی ڈائسپورا کے, بہت قریب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے, بہت ہی سینئر ترین ایڈمنسٹریشن کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جلد پاکستان کی ابھی جو ایشوز امریکہ کے لیے زیادہ اہم ہیں, امریکہ کے لیے جو ایشوز ٹیبل پر پہلے ہیں وہ ایشوز جو ہے ان کے اوپر ابھی بات چیت ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ باری آئے گی. ابھی فی الحال پہلے یوکرین اور یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو پہلے وہ ڈیل کر لیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے امریکہ کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ارجنٹ ان نیچر ہیں. آپ نے دیکھ بھی لیا کیسے یورپ اور تمام جو ہے وہ مل کر اب ٹرمپ کو پڑ گئے ہیں, اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہاں پر کیا ہوتا ہے. لیکن شمشاد احمد صاحب کی جو بات ہے اس میں بہت وزن ہے. میں آپ کو امریکہ کے اندر سے, میں اس لیے آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جذبات نہیں بیچتا, میں آپ کو خواہ جھوٹی امیدیں نہیں بیچتا. میں یہ نہیں کہتا ٹرمپ نے ظاہر ہے تمام فیصلے اپنے انٹرسٹ میں کرنے ہیں, وہ ایک بزنس مین ہے, اس نے بہتر ڈیل کاٹنی ہے ہر چیز کے اندر. لیکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ ہیں جن تک ہماری رسائی ہے, ہماری کا مطلب پاکستانی ڈائسپورا کے اہم لوگوں کی رسائی ہے, وہ یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی باری جلد آنے والی ہے. اب ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ ریاست میں ادارے سے مل کے آیا ہوں, لونڈا لپاڑا جی نے بتایا تھا کہ میں ایک ادارے سے مل کے آیا ہوں, اور پھر ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ چیف از آرمی, آرمی از چیف, اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سب سے محب وطن جو ہے وہ ملٹری چیف ہی ہوتے ہیں اور وہی ملک کو چلاتے ہیں. تو ایسے حالات کے اندر آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ پھر ٹرمپ صاحب کی بات چیت کس سے ہوگی. شہباز شریف سے تو میرا خیال وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں, تو پھر باری کس کی آنے والی ہے یہ آپ خود ہی سوچ لیجئے. اگلی خبر کی طرف میں نے کوئکلی جانا ہے. آرمی چیف نے نصیحت فرمائی ہے, پاکستانی نوجوانوں کو نصیحت کی ہے کہ آپ غیر ضروری تنقید مت کیا کریں.
آپ بیس لیس، انہوں نے کہا ہے کہ جو بیس لیس، جس کی کوئی بیس نہیں ہے، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، وہ تنقید مت کریں، غیر ضروری تنقید مت کریں۔ مثلا آرمی چیف کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو آپ نمبر 1 پاسپورٹ کی دنیا میں ہو رہے ہیں اس پر آپ کوئی بھی بات کریں، یہ ان کے خیال میں غیر ضروری ہے۔ جو ہم نے سیکیورٹی انڈیکس دنیا میں جاری ہوا ہے جس میں پاکستان 3 ٹاپ کے ورس سیکیورٹی سچویشن میں ہے، یہ بات بھی آرمی چیف صاحب کے لیے غیر ضروری ہی ہوگی۔ پھر سائفر کہ وہ جو سارے کام ہیں، سائفر کیسے آیا، وہ مداخلت تھی، سازش تھی، اس پر بھی آپ تنقید کریں گے تو غیر ضروری ہے۔ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونا تھا، اس پہ بھی بات کریں گے تو غیر ضروری ہے۔ پرامن احتجاجوں پر بدترین کریک ڈاؤن اور تشدد، اس پر بھی بات کریں گے تو غیر ضروری ہے۔ 26 نومبر کو جس طریقے سے معصوموں پر گولیاں ماری گئیں، اس سے پہلے ہاشم عباسی کی گاڑی کے نیچے آ کے 6 رینجرز کے اہلکار کچلے گئے، ان کا جنازہ آرمی چیف نے پڑھا، وہاں پر اعلان کیا کہ اب ہم ان کو ٹھوک کے رکھ دیں گے اور سخت بیانات دیے۔ اس کے بعد شام کو واقعی ٹھوک کے رکھ دیا گیا، گولیاں ماری گئیں، معصوم شہریوں کو شہید کر دیا گیا، ابھی تک بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں۔ اس پر آپ بات کریں تو یہ غیر ضروری ہے۔ آرمی چیف بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پر آپ بات مت کریں۔ الیکشن میں پارٹی سے نشان چھین لیا، کاغذات نامزدگی چھینے گئے، مسترد کروائے گئے، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اس پر تنقید بھیجا ہے۔ گھروں کی توڑ پھوڑ، خواتین کی بے حرمتی، بچوں پر تشدد، تنقید بے بنیاد ہے۔ 2/3 سے جیتے الیکشن پر شب خون مارا گیا، مخالفین کو فارم 47 پر جتایا گیا، اس پر تنقید بے بنیاد ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو پرامن احتجاجیوں پر گولیاں چلائی گئیں، اس پر تنقید بے معنی ہے، بے منطق ہے۔ معاشرتی سماجی ڈھانچے کی تباہی پھیر دی گئی، اس پر تنقید بے بنیاد ہے۔ ضلع شاہ ارشد شریف شہید ہو گئے، ان کی مائیں یا ارشد شریف کی بیوہ اگر بات کریں یا یتیم بچے بات کریں، تنقید کریں تو یہ بے بنیاد ہے، اس پر بات نہیں کرنی۔ 2 سال سے زائد عرصے سے ہزاروں بے گناہ قید ہیں، اس پر تنقید بے گناہ ہے۔ قومی سلامتی کی آڑ میں چوروں لٹیروں کی سلامتی کے مشن پر تنقید کرنا بے بنیاد ہے۔ 15 کروڑ کا رنگ سڑک پر لگا، بارش ہوئی، وہ مٹ گیا، اس پر کرپشن کی تنقید کرنے پر زعیم لغاری نامی جرنلسٹ کو لاہور سے اٹھا لیا ایجنسیز نے۔ آپ بات کریں گے تو بے بنیاد ہے، تو جو بھی آپ بات کریں گے وہ بے بنیاد ہے۔ عمران خان کے نام پر سرخ لکیر، عمران خان کو جیل میں، عدت نکاح کا کیس، آپ کوئی بھی بات کریں گے تو وہ بے بنیاد ہے۔ تو آرمی چیف آپ کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایسی کسی چیز کے چکر میں نہیں آنا، آپ نے کوئی ایسی تنقید نہیں کرنی۔ جانے سے پہلے کوئکلی ایک اور بڑی خبر، بہت ہی بڑی خبر ہے یہ بھی آج کی، وہ ہے کہ جھوٹے سروے ہو رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، نجم سیٹھی صاحب کیونکہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر ہے، کھل کر بات نہیں کر پاتے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹے سروے کروائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ حقیقت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ حقیقت میں عوام میں موجودہ حکومت مقبول نہیں ہے، صرف عمران خان مقبول ہے، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن یہاں پر شاعر حکومت کی جگہ کہنا تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، سیٹھی صاحب کہہ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم سامنے رکھ دیتے ہیں کہ قبلہ حافظ صاحب نے بھی اپنے ادارے کے متعلق ایک، ہم یہی کہیں گے، بے منطقی قسم کے سروے جاری کیے تھے۔ یہ اخبار کا آپ کے سامنے تراشا رکھتے ہیں۔ بتایا گیا تھا کہ ایک سروے کے مطابق آرمی چیف کی 3 ماہ میں مقبولیت 88% سے بڑھ کر 95% پر آ گئی۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے، یہ 5% کون غدار ہیں جو آرمی چیف کو مقبول نہیں مانتے؟ چلو کو ہماری طرح کے 1-8% ہوں گے، لیکن یہ 5% کون سے رہ گئے؟ مطلب یہ کون سے ہیں؟ آخر پر میں نے آپ کو چلیں وہ کس دن دوبارہ نیتو شٹراں والے کا ایک میں نے کلپ آپ کو دکھانا ہے ہندوستان سے، اس کو 3 ہی ووٹ پڑے تھے، پتہ نہیں 4 پڑے تھے، اس نے کہا میرے تو گھر والوں نے بھی مجھے پورے ووٹ نہیں ڈالے، تو وہ والی بات کبھی دوبارہ کریں گے۔ لیکن بہرحال یہاں پر یہ 5% کون ہے جن تک آرمی چیف کی مقبولیت ابھی تک نہیں پہنچی؟ اور دوسرا، آپ کی مہربانی جناب، آپ 95% پر رک گئے، پورے 100% پر بھی چلے جاتے تو کسی نے کیا کر لینا تھا آپ کا؟ آپ کہتے آرمی چیف کی مقبولیت پورے 100% ہے، اور پھر کہا کہ فوج 88%۔ ایک اور سروے آیا، عاصم منیر صاحب 95%۔ اب ہمیں بتایا گیا تھا کہ آرمی از چیف، چیف از آرمی، تو یہ فرق سر کیوں آ گیا؟ یہ سمجھ نہیں آئی، 95 اور 88% فرق کیوں ہے؟ فوج کو بھی اتنا ہی مقبول ہونا چاہیے۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ آرمی چیف زیادہ مقبول ہے، فوج کم مقبول ہے؟ فوج بیچاری نے ایسا کیا غلط کر دیا کہ اسے 7 درجے نیچے رکھا ہوا ہے؟ فوج تو بلکہ زیادہ مقبول ہونی چاہیے۔ شخصیات سے تو ڈفرینسز، جیسے میرے نزدیک بھی میری فوج تو اہم ہے، میرے نزدیک بھی میری فوج تو بہت ہی میرے دل کے قریب ہے، میرا تو جو بھی کوئی
شہید ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں اپنی فوج کو مضبوط بھی دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن آئینی حدود کے اندر الیکشن چوری کرنے کے لیے نہیں, ملک کے دفاع کے لیے میں اسے مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. تو میری نظر میں بھی آج بھی فوج زیادہ مقبول ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں آئی جس نے بھی سروے بنایا کہ فوج 88% مقبول ہے اور عاصم منیر صاحب 95% ہیں. چلیں یہ تو میں نے جیسے آپ کو کہا, لیکن یہ آپ کے کور کمانڈر صاحب نے ایک بات کی, یہ کور کمانڈر پشاور ہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے, یہ ذرا سن لیجئے, میں نے اس پر تجزیہ کیا کرنا ہے, سنیے. کوئی اس کا جو ہے نا کوئی دنیا کی چیز جو ہے چھوٹی سے بڑی گڑبڑ ہو جائے کہتے ہیں فوج میں خراب ہوئی. اس لیے سارے لوگ آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ابھی باہر جائیں گے تو 90% لوگ پھر لوگوں میں بیٹھیں گے یار یہ فوج بڑی جو ہے نا خراب ہے, کیونکہ یہ بکتا ہے, یہ چیز بکتی ہے آج کل کہ کھڑے ہو فوج کے نام نعرہ لگائیں 1000 بندہ جمع ہو جائے گا. ویری گڈ, سارے کہتے ہیں ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں, اس میں کیونکہ پاپولیرٹی بھی ہے, سارے لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. سن لیا آپ نے, وہ کہتے ہیں کہ 90% لوگ فوج کے خلاف ہیں. تو یہ ذرا کور کمانڈر, یا کور کمانڈر نہیں تو کسی آپ کے یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر ہیں, یہ ایگزیکٹلی مجھے نام ان کا نہیں پتا, جلد بازی میں آج ان کے بارے میں ریسرچ نہیں کر سکے, لیکن ہم نے ان پر پہلے خبر کی ہوئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% لوگ فوج کے خلاف تنقید کرتے ہیں. اب یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کہتے ہیں 88% فوج مقبول ہے, 95% آرمی چیف ہے, یہ کہتے ہیں 90%. ان کو تو بلا کے ان کی سرزنش کریں, یہ آپ کے بیانیے کے بالکل ہی خلاف بات کر رہے ہیں. اس کے بعد چلتے چلتے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دیتے ہیں. یہ تھا عوامی سروے, اور اس پر اگلے نے کہا بھائی میں آرمی چیف ہی نہیں ہوں. دیکھیے. یار میں نہیں ہوں آرمی چیف نہیں ہو گئی, یار میں نہیں ہوں آرمی چیف نہیں ہو گئی, آپ بلا تبصرہ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.